बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो मामला है अदम एतमाद के हवाले से और एतमाद के हवाले से, और वफाकी हुकूमत के दो वज़रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ उनकी जानिब से इमरान खान के सामने उनका जो सजेशंस हैं, जिनको वो सजेशन भी कहते हैं, बेसिकली तो वो धमकियां देते हैं लेकिन उनको वो सजेशन का नाम देते हैं, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज चूँकि लंदन में हैं और वो बग़ैर अदालतों को बताए, बग़ैर अपनी पार्टी के लोगों को इत्मीनान में लिए वो बाहर चले गए थे, और उस दिन पता चला था जिस दिन एहतसाब अदालत में हमजा शहबाज ने पेश होना था, और उसके वकील ने एक दरख्वास्त दायर की और कहा कि हमजा शहबाज तो लंदन में है। मीडिया को भी उस दिन पता चला कि हमजा शहबाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अब हमजा शहबाज की वापसी का जो मामला है, चूँकि इमरान खान अब इस बात पर कायल हो गया है कि हमने एतमाद का वोट लेना है, हमने अपने लोगों को पूरा करना है, और एतमाद का वोट लेने के बाद हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और हम पंजाब में इलेक्शन में चले जाएंगे। इस वजह से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानब से जो मुशावरत की गई है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। असल जो आज हम जिस मामले पर बात करेंगे वो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जो फजल रहमान के आदमी हैं, गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जो धमकियां देते रहे कि मैं गवर्नर राज लगा दूंगा। उनकी औकात दिखाई है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, और एक मरासला लिखा गया था गवर्नर हाउस की जानब से, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानब से, जिसका जवाब दिया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने। बड़ा दिलचस्प मामला है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, इमरान खान ने कहा कि हम 28 दिसंबर को इजलास करने जा रहे हैं जो केपी के हाउस है इस्लामाबाद में, और वहाँ पर तमाम जो 127 मेंबरान हैं नेशनल असम्बली के, तमाम मेंबरान को इमरान खान ने ये कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुँचें। अच्छा, एक बात बड़ी क्लियर है इमरान खान की जानिब से कि वो 25 जो मेंबरान थे जो पहले ही लोटे बन चुके थे, और ये नेशनल असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो 5 वो थे जो मखसूस नशिस्तों पर थे, और 20 वो लोग थे जो नेशनल असम्बली में मुंतखब नुमाइंदे थे। उसमें एक डॉक्टर आमिर की डेथ हो गई, और इसके अलावा 19 लोग थे जो नेशनल असम्बली में इमरान खान की टिकट पर इलेक्शन जीते थे, और बाद में वो मुनहरफ हो गए थे। और वो आज तक आप जानते हैं उसमें राजा रियाज है, राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिया गया था, नूर आलम खान है, डॉक्टर अफजल खान ढांडला है। तो ये वो 19 लोग हैं जो मुनहरफ थे, जिनके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग पड़ी हैं, और इन्होंने ये टोटल 155 मेंबरान थे इमरान खान के, 155 में से 25 लोग मुनहरफ हुए थे, बाकी इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे स्पीकर को जमा करवा दिए थे। इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया कि हम 28 दिसंबर को शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में तमाम जो पीटीआई के मेंबरान हैं नेशनल असम्बली के, वो जाएंगे स्पीकर के पास और स्पीकर को जाके इस्तीफा दे देंगे और अपने इस्तीफे मंजूर करवाएंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक केस की समाअत के दौरान ये कह चुकी है कि आप तनख्वाहें भी लेते हैं, इस्तीफे भी नहीं देते, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि जनाब अगर आप रिकॉर्ड देख लें, और अगर आप जो टीवी और जियो न्यूज़ की खबरें हैं अगर आप उनको छोड़ के रिकॉर्ड को देख लें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी मेंबर नेशनल असम्बली ने अप्रैल से लेकर आज तक कोई तनख्वाह नहीं ली। हम अपने इस्तीफे दे चुके हैं। आपके पास दरखास्त पेंडिंग पड़ी है कि आप स्पीकर से कहें कि वो हमारे इस्तीफे मंजूर करे। जब हम कानून, आइन और कानून के मुताबिक अपने इस्तीफे देना चाहते हैं, स्पीकर को क्या तकलीफ है, वो क्यों नहीं हमारे इस्तीफे मंजूर कर रहा? जब आइन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जब चाहे विदाउट एनी कंडीशन वो इस्तीफे दे सकता है, तो आप उसको कैसे रोक के बैठ सकते हैं? अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि चलें, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि जी आप इस्तीफे देने हैं तो जाके दें, और स्पीकर के मुंह पर मारे, तो हम सारे मेंबरान इकट्ठे जाएंगे, स्पीकर को कहेंगे कि आप अपनी तस्दीक कर लें और इस्तीफा मंजूर कर लें। अब स्पीकर नेशनल असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर से और कौमी असम्बली की जानिब से एक मरासला लिखा गया है। उनकी जानिब से यह कहा गया है कि पीटीआई के अरकान के इस्तीफों की तस्दीक से मुतल्लिक कौमी असम्बली ने एक वजाहत जारी की है, एक मरासला जारी किया है मीडिया को। उनकी जानिब से कहा गया है तर्जमान नेशनल असम्बली ने कि पीटीआई के हर मेंबर कौमी असम्बली को ज़ाती हैसियत में अपने इस्तीफे की तस्दीक कराना होगी। अब पीडीएम की जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि एक एक एमएलए जाए चैम्बर में, नेशनल असम्बली के स्पीकर के चैम्बर में जाए,
وہ وہاں پر جا کے اپنے اس کی تصدیق کروائے۔ اچھا وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم 1 مہینہ لگ جائے 125 سے 127 جو ممبران ہیں ان کو اپنے استعفے جمع کروانے کے لیے یا تصدیق میں 1 مہینے کا پروسیجر لگ جائے گا کہ اگر ایک دن میں 5 لوگوں کے بھی استعفوں کی تصدیق کرنے بیٹھ جائے اسپیکر نیشنل اسمبلی تو 1 مہینے کا پروسیس ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ ہر صورت میں یہ معاملہ جتنا لٹکایا جا سکتا ہے، وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے، بلدیاتی الیکشن سے وہ بھاگ گئے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن سے وہ بھاگ گئے ہیں، اسمبلی کی تحلیل انہوں نے ٹیکنیکلی عدالتوں سے رکوا دی ہے، جبکہ جو ضمنی الیکشن ہے 12 حلقوں میں انہوں نے ضمنی الیکشن کروائے ہیں، 12 انہوں نے استعفے، جن کو یہ سلیکٹڈ استعفے تھے جو انہوں نے عمران خان کے منظور کیے۔ عمران خان 36 میں سے 29 ضمنی الیکشن جیت چکا ہے۔ عمران خان 8 الیکشنز پر وہ خود کنٹیسٹ کرتا ہے، ووٹرز کو پتہ ہے کہ عمران خان نے اسمبلی میں نہیں جانا، انہوں نے حلف تک بھی نہیں لینا، اس کے باوجود 7 الیکشن عمران خان جیت گیا۔ تو اب ان کو اندازہ ہو گیا کہ ضمنی الیکشن میں یہ قوم کے سامنے ووٹرز کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، یہ نہیں جا سکتے، اس وجہ سے یہ عمران خان کے استعفے بھی منظور نہیں کر رہے۔ اور یہ بات لطیف کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جس جمہوریت میں اپوزیشن نہیں ہوتی وہ جمہوریت ہی نہیں ہے، تو یہ کیسے اسمبلی چلا کے بیٹھے ہیں اور 1.25 گھنٹے میں 10 قانون اپنے لیے اور اپنی این آر او کے لیے اور اپنی چوری بچانے کے لیے یہ منظور کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو پتہ ہے، اس وجہ سے عمران خان نے اعلان کیا 28 دسمبر کا کہ تمام ممبران اسمبلی جائیں گے استعفے دینے کے لیے، اور کچھ ہی دیر کے بعد سیکرٹری قومی اسمبلی کی جانب سے ایک مراسلہ جاری کروایا جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اکٹھے استعفے ہم منظور نہیں کریں گے، ہم ایک ممبر کا استعفیٰ منظور کریں گے۔ اب یہ تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ جو کہتی ہے کہ جائیں آپ 4 دن میں وہ آپ کے استعفے منظور کر دیں گے، تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ چونکہ دوبارہ یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اسپیکر کسی بھی صورت میں یہ استعفے منظور نہیں کریں گے، اور اس وجہ سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو استعفوں کی تصدیق ہے وہ ہم اکٹھی نہیں کریں گے، ہم استعفوں کی تصدیق الگ الگ کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب پارٹی قیادت کی جانب سے حمزہ شہباز پر زور دیا گیا کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں۔ اچھا جب حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا تو بعد میں ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا۔ جب ان کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا تو جو مسلم لیگ نون کے لاہور کے ایم پی ہیں یاسین سول، انہوں نے اس پر اعتراض اٹھایا اور کہا کہ ہم کیوں ایسے بندے، اگر وزیر اعلیٰ بھی بننا ہے تو حمزہ شہباز نے بننا ہے، وزیر اعلیٰ سے اترا ہے اور وہ جیل میں بھی تھا، 2 سال جیل میں رہا، پھر بھی اپوزیشن لیڈر تھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بنا، وزیر اعلیٰ کی کرسی سے ان کو ہٹایا گیا، اب اپوزیشن لیڈر پھر وہی بنے گا، تو ہم سارے یہاں کس مقصد کے لیے ہیں؟ کیا کوئی ایک ایم پی اس قابل نہیں ہے کہ یہ کسی اور کو اپوزیشن لیڈر بنا دیں؟ اگر وزیر اعلیٰ بننا ہے وہ بھی حمزہ شہباز نے، اپوزیشن لیڈر بننا ہے وہ بھی حمزہ شہباز نے۔ انہوں نے اعتراض کر کے احتجاج کر کے اجلاس سے چلے گئے تھے۔ آپ اس سے زعیم قادری آپ جانتے ہیں کہ سینئر رہنما تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ اسی بات پر حمزہ شہباز سے اختلاف کر کے گھر بیٹھ گئے تھے۔ اب یہ میں آپ کو جو 25 لوگوں کا بتایا ہے، فواد چودھری کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ 25 سے 30 جو لوگ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ ٹکٹوں کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو پنجاب میں ٹکٹیں چاہیے۔ ان کو اس بات کا علم ہے کہ پنجاب میں اب نون لیگ کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ عوام میں جو ان کے اپنے فیصلہ آباد میں جو سروے سامنے آیا ہے، فیصلہ آباد میں 56% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اور یہ انہی کے لوگ سروے، دنیا نیوز نے سروے کیا ہے، 56% لوگ کہتے ہیں ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، اور رانا ثناءاللہ کو صرف 22% لوگ کہہ رہے ہیں ہم ووٹ دیں گے۔ گجرانوالہ، فیصلہ آباد، سیالکوٹ گڑھ سمجھا جاتا تھا مسلم لیگ نون کا، لیکن یہ وہاں سے ان کا اب مکمل صفایا ہو چکا ہے، اور یہ جیسے جتنا عرصہ یہ اسمبلی کی تحلیل کو آگے لمبا کریں گے، الیکشن جتنا لمبا جائے گا، کیونکہ معیشت ان سے سنبھالی نہیں جانی، لوگ ہیں، لوگوں کو اب کسانوں کو دیکھ لیں، ان کو کھاد نہیں ملتی، پورا دن وہ لائن میں لگتے ہیں، جب وقت آتا ہے تو بتایا جاتا ہے جی جو کھاد آج آئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ آٹے کے لیے جو آپ نے ماڈل بازار بنائے ہیں، صبح سے وہاں پر لائنیں لگتی ہیں اور لوگ دوپہر تک دھکے کھاتے ہیں، ان کو آٹا نہیں ملتا، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ووٹ دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب لوگوں میں بہت شعور آ گیا ہے، وہ وقت چلا گیا جب وڈیروں کے نام پر الیکشن ہوتے تھے اور وڈیروں کو لوگ ووٹ دیتے تھے، جب جو اس علاقے کا جاگیردار ہوتا تھا وہ جا کے وہ ووٹ کو بھی اپنی جاگیر سمجھتا تھا۔ اب نوجوان نسل اس چیز کو نہیں مانتی، وہ صرف کسی نظریے یا منشور کی وجہ سے ووٹ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے عمران خان سے یہ کہا جا رہا ہے
کہ آپ واپس آ جائیں اسمبلیوں میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے، عمران خان عوام کی عدالت میں جائیں گے، اور عوام، کیونکہ ہمارا آئین کہتا ہے، کیونکہ جمہوریت کہتی ہے کہ طاقت عوام کے پاس ہے، عوام ہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، حاکمیت اعلیٰ جو اللہ کی ذات کی ہے، اور اس کے بعد جو طاقت ہے ملک میں وہ عوام کی ہے، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اس وجہ سے عمران خان آئین کے تحت عوام کی عدالت میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، گورنر خیبر پختونخوا نے ڈیرہ اسماعیل خان کے، چونکہ وہ آپ جانتے ہیں رشتہ دار ہیں فضل الرحمان کے، اور انہوں نے اپنے گھر ڈیرہ اسماعیل خان میں جانا تھا پشاور سے، تو یہ پچھلے 3-4 دنوں سے دھمکیاں دے رہے تھے جی کہ میں گورنر راج لگا دوں گا۔ اچھا، آپ خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی بالکل کلیئر ہے نا، وہاں تو 2/3 میجورٹی ہے پی ٹی آئی کے پاس، وہاں تو اپوزیشن ہے ہی نہیں، وہاں تو عدم اعتماد کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اب انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان کا جو رشتہ دار ہے گورنر خیبر پختونخوا، ہم اس کے ذریعے گورنر راج لگا دیتے ہیں۔ اب اوقات ان کو نظر آ گئی کہ گورنر پنجاب نے ڈی نوٹیفائی کیا وزیر اعلیٰ کو، اگلے دن لاہور ہائی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا اس فیصلے کو۔ اب عدالتیں ایسے معاملات میں ان کی بدماشی نہیں چلنے دیں گی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے ایک مراسلہ دیا اور حکمن کہا کہ مجھے جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے وزیر اعلیٰ کا اور خیبر پختونخوا کا وہ مجھے دیا جائے، میں نے اپنے گھر جانا ہے ڈیرہ اسماعیل خان۔ تو وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا کہ بھئی آپ کو، ہمارے پاس 2 ہیلی کاپٹر ہیں، ایک خراب ہے، دوسرا ہر وقت وزیر اعلیٰ کے لیے ایمرجنسی صورتحال کے لیے موجود ہے، تو ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ اس پر گورنر دھمکیاں دینے لگ گیا۔ گورنر نے کہا کہ میں گورنر ہوں، آپ مجھے کیسے نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا بھئی آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ کہیں نا وزیر اعظم کو، وہ آپ کو دے گا، جو یا جیسے فضل الرحمان کو ہم نے دیکھا وہ سرکاری جو جہازوں پر گھومتے پھرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھی جائیں آپ اسلام آباد سے جہاز لیں یا اسلام آباد سے آپ جا کے ہیلی کاپٹر لیں، خیبر پختونخوا حکومت کے پاس آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ اس پر جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میری توہین کی جا رہی ہے۔ 2 مرتبہ پہلے بھی گورنر کہتے ہیں کہ میں نے ہیلی کاپٹر مانگا تھا، لیکن انہوں نے معذرت کی۔ کے پی کی حکومت صرف اور صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے نہیں دیتے تو میں بھی آپ کا کوئی بل منظور نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا، اب یہ ساری چیزیں اچھا ریٹن ایک دوسرے کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا بھی آپ نہیں بھی دیں گے تو اس کے باوجود آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، دوبارہ ہم اسمبلی سے منظور کروا لیں گے، آپ کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کچھ نہیں کرے گی، آپ کو کوئی پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، آپ جائیں وفاقی حکومت کے پاس اور وہاں سے رہیں۔ یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے، اور کہتے ہیں ہم گورنر راج لگا دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا آئین میں اس کا طریقہ کار بڑا واضح ہے، گورنر راج لگانا ان کی اوقات نہیں ہے۔ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔